अस्सलाम वालेकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हम हाजिर हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो होता है ना कि जब आपके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत लोग हों, हंसते मुस्कुराते चेहरे मौजूद हों, तो फिर आपको दिल करता है यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे बैठकर शो करने का। तो आज वही आकाशा यासीन है, लेकिन गेस्ट बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट सी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आसमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे मैम आपको। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और क्या क्या है, बहुत कुछ है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड किस्म की हैं जो गेस्ट हैं आसमा भट्ट साहिबा हमारे साथ। और इनसे पूछना चाहूँगी कि कितना टाइम हो गया भाई, अभी भी वैसे ही मुझे तो लग रहा है कि अभी हीरोइन भी हो सकती हैं, कोई अच्छी एक्टर जो है वो कहते हैं ना लीड रोल जो है वो भी आपको मिल सकता है। फिर क्यों कह रही हैं कि मैं एजिड हूँ? नहीं कहना। मुझे सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने अपने इस शो के लिए मधु किया मुझे। और सेकंड ये है कि मुझे इस फील्ड में 26 साल हो गए। 26 साल? 27वां साल मुझे लग गया और 26 और 27 में बड़ा खतरनाक साल। मुझे अब ये पूछना है कि खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है अभी तक? होता है ना कुछ चीज़ें जो बनाने वाला जो क्रिएटिव होता है तो वो सबसे पहले अपने आप को वैसा रखता है तो फिर आप किसी को बना संवार के आगे पेश कर सकते। ऐसा नहीं होता? नहीं, डायरेक्टर का काम यही है। हमने तो हमेशा से ऐसे वैसे डायरेक्टर्स देखे हैं, ऐसा खूबसूरत चेहरा तो आज फर्स्ट टाइम देखा, आई थिंक सो। अच्छा, मुझे जब पता चला कि आसमा भट्ट साहिबा आ रही हैं, इससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई और मुझे यही लगा कि आसमा भट्ट साहिबा आएंगी, ये ग्लासेस उतारेंगी, रखेंगी यूं करके देखने उन्होंने, और लेकिन नहीं, एक कुछ स्टिक रखेंगी। एग्जैक्टली बेटा हाथ पकड़ना, जरा मुझे कुर्सी पे बिठाना। आपके ज़हन में ये था मेरा? एग्जैक्टली। लेकिन नहीं, बहुत हैरान हुई कि अपने आप को मेंटेन आपने किस तरीके से किया। भाई एक होता है ना कि कोई मोटिवेट करता है कि अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर हो तो फिर आपने अपने आप को मेंटेन भी करना है, अगर आपने सोसाइटी में निकलना है तो फिर आप लोगों ने आपसे मिलना भी है। लेकिन हमारे डायरेक्टर्स ये नहीं समझते। आपको कब समझ आया? नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से ही अपने घर से ये समझ थी कि सबसे पहले आप अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को आप संवारेंगे तो फिर ही जब किसी काम में आप जाओगे तो उसको आप बेहतर कर सकते हो। तो ये मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे साथ। जो मेरी फीमेल आर्टिस्ट होती हैं तो मैं सबसे पहले उनको अपने काम करवाने से पहले उनको 2-3 दिन उनको मैं ना ये लेक्चर देती हूँ और मोटिवेट करती हूँ कि आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल, आपकी लुक से मुझे आप आर्टिस्ट लगने चाहिए। बाकी बात का काम है कि आपने एक्टिंग करनी है, लेकिन मुझे आपकी पर्सनैलिटी में वो आर्टिस्ट नज़र आना चाहिए। तो वो आपकी पहली जो है ना लुक, वो मुझे नहीं अपील कर रही। तो वो मैं मोस्टली जितनों ने भी मेरे साथ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैंने सिखाया है लड़कियों को। और आज वो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रही हैं। ऐसी भी थी कि जिन्होंने सर पे तेल लगाया हुआ था और कपड़ों के भी हालात ऐसे थे कि बस उन्होंने सिल्क की शलवार कमीज़ पहनी थी। तो उनको फिर मैंने बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस दी कि नहीं, आप जब आपकी शख्सियत ही ऐसी नहीं होगी तो आपको जो कास्ट करने आएगा तो वो भी छोड़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैंने तो वो जुगियों में से लड़कियों को उठा के तो उनको मैंने स्टार बनाया हुआ है। बिल्कुल, मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हैं आप, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने कहा कि झुग्गियों से उठा के, टैलेंट किस तरीके से आप पहचानते हैं? भाई आप किसी को भी रोड से उठा के आप स्क्रीन पे तो नहीं ला सकते। नहीं, एक नज़र होती है जो आपकी भाई पहचान लेती है। होती है और प्लस उसमें मैं थोड़ा सा ऑडिशन भी कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। जैसे आप देखें, हमने शुरू में जब किया थिएटर, मैंने यहाँ से भी इंडी इस्लामाबाद से मैंने स्टार्ट जब किया तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल आर्टिस्ट बहुत कम हैं। आप टेलीविज़न ले लो, रेडियो ले लो या थिएटर ले लो, हमारे पास फीमेल की कमी है कराची लाहौर की निस्बत ना। तो मैं लाहौर गई थी, वहाँ पे मैंने 1-2 अकेडमी का विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि हमारी ये नई नई स्टूडेंट्स आई हैं लेकिन वो ऐसी नहीं है कि इनकी प्रोफाइल। मैंने कहा मुझे बस तुम दिखा दो कैसी है प्रोफाइल, हम बना लेंगे खुद ही ना। तो वहाँ पे मैं नाम नहीं अब लूँगी क्योंकि वो बड़ी फेमस लड़कियाँ हैं। तो मैंने 2 को ही देखा, उससे मैंने कहा मुझे आप थोड़ा सा ना एक छोटा सा डांस करके दिखाओ या बोल के मुझे दिखाओ। मैंने आपकी सिर्फ वॉइस सुननी है, बाकी आपका जो तलफ़ुज़ जो लहजा है वो हम खुद ही ठीक कर लेंगे। तो मतलब वो ऐसी थी ना, तो वो जब वो बोली उसने कहा क्या करना है मैंने तो oh my God! मैंने कहा ठीक है इसको भी ठीक कर लें, आप रह नहीं दें। हाँ, तो मैंने कहा इसको ठीक कर लेंगे। फिर मैंने उसको कहा मुझे वॉक करके दो। जब वो चली और उसके मैंने कहा आप एक मैडम नूर जहाँ के गाने भी मुझे 1-2 स्टेप करके दिखाए। जब उसने किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको जब मैं लेकर आई तो जब हम लोग रिहर्सल करने लगे तो मेरी टीम के बहुत सारे लोग उठ के साइड में, मैडम ज़रा साइड पे हैं, इससे क्या करवाना है? मैंने कहा ये ड्रामा करेगी। कहते हैं ये, मैंने कहा जी कल सेट पे देखना। 3 दिन रात उसके साथ मैं बैठी रही, उसके मैंने लाइनें ठीक करवाती रही, उसके मैंने कपड़े अपने टेलर से बनवाए, वो लेकर मैंने कहा ये साइड पे रख दो, वही कपड़े पहना जो मैं आपको दूंगी ना।
میں نے ٹیلر سے ارجنٹ میں اس کے کپڑے بنوائے. جب سیٹ پہ وہ گئی تو مجھے سارے کہ وہ جو کل تھی وہ کدھر ہے. میں نے کہا یہ جو سامنے کھڑی ہے. تو ان سب نے مجھے داد دی اور کہتی اس پہ تو آپ کا انعام بنتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دوسرا ڈرامہ کرنے, جب میں نے اس کو بورڈ کے اوپر نام لکھا تو میرا ہاؤس پیک 8 دن پہلے سے تھا. گریٹ جی. اور الفاظ نہیں ہیں اب میں کیا بولوں, لیکن نہیں, بہت کچھ آپ سے جانا ہے, بہت کچھ آپ سے پوچھنا ہے. ایک اور سوال, کیسے سب کچھ مینیج کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی گھر کو بھی دیکھنا, باہر سب کچھ مینیج کرنا, کیسے ہمیں بھی سکھائیں. میں نے ابھی پچھلے سال ہی ایک چائنا گورنمنٹ کی فیڈریشن, آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن, تو ہمارے چیئرمین صاحب نے جب مجھے اپوائنٹ کیا تو 5-6 ماہ میں نے جب کام کیا تو اس کے بعد مجھے ایک دن آفس میں کہتے ہیں میڈم اگر آپ مائنڈ نہ کریں, میں ایک جملہ کہنے سے مجھے رہ نہیں پا رہا ہوں, میں نے آپ کے لیے ایک الفاظ کہنے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے کہا نہیں سر بولنے کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہتے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کو 2-3 ایک ساتھ ہی جن بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے, یہ کیوں آپ نے کہا؟ کہتے میں سوچ رہا ہوتا ہوں, بیٹھ رہا ہوتا ہوں, یہ کیا کرتی ہیں, جاتی ہیں, یہ بھی کام کر رہتی ہیں, یہ بھی کھا رہتی ہیں, یہ بھی کہتے ہیں. ہم لوگ تو بس سوچنے میں رہتی ہوتے ہیں, تو آپ تھکتی بھی نہیں ہیں. میں ٹریول بھی بہت کرتی ہوں, میری بہت زیادہ ٹریولنگ ہے. کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بس مجھے بھی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ مے بی ان کی کوئی یہ جو تھنکنگ تھی وہ مے بی صحیح ہو, کوئی جن ہی نہ ہو میرے ساتھ. میں خود بھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ واقعی کہ جن کا کمال ہی ہو سکتا ہے. بیسیکلی پتہ ہے کیا, آپ جب اپنے کام سے پیار کرتے ہو نا, جب آپ سمجھ لیتے ہو کہ میں نے اس سے محبت کرنی ہے, میں نے اپنے کام کو کرنا ہے, اور یہ آپ تان لیتے ہو کہ اس کو ہی میں نے کرنا ہے, ایک ہی سائڈ پہ جب لگ جاتے ہو, تو پھر یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جب چلتے ہو, ان کو لے کے چلتے ہو, ان کو آپ پروموٹ بھی کرتے ہو, خود اپنے اوپر بھی دھیان. پھر اللہ میاں بھی ایسا ہے کہ آپ کی ایک طاقت بن جاتا ہے کہ آپ ایک جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہو. تو میں نے الحمدللہ ابھی تک میں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ پنڈی کے بہت سارے لوگ وہ جانتے, ایون دین کے جو میرے مخالفین ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کام کرتے ہیں نا تو آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, آپ کے مخالف ایک حلقہ بھی تیار ہو جاتا ہے. تو ہمارا ایک بہت بڑا مخالف, اتنا بڑا مخالف جس نے اسٹیج پہ جا کے یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ جو بھی بولتی ہیں ہمارے لیے بات کرتی ہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں, مجھے کسی کی بات بری لگے تو میں سوشل میڈیا پہ آ کے ڈائریکٹ بول دیتی ہوں. تو ان صاحب کے لیے میں اکثر بولا کرتی تھی. تو وہ گورنمنٹ میں تھے, ایز اے منسٹر تھے ہمارے, تو انہوں نے اسٹیج پہ آرٹس کونسل میں آ کے کہا کہ آپ کے سلام کرتا ہوں میں آپ کے کام کو, آپ نے ہماری پنڈی میں ہماری کلچر کو اتنا زندہ رکھا, ہمارے ادارے بھی نہیں کر سکے ہیں. بے شک آپ ہمیں بولتی ہیں, ہمارے اوپر تنقید کرتی ہیں. بات تو تب ہے جب آپ کے مخالفین بھی آپ کی تعریف کریں. مخالفین تعریف کیے جا رہے ہیں, تو وہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے مینیج کرتے ہیں سب کچھ, اتنے کام ایک ساتھ کیسے؟ ہاں, میں ایک فیڈریشن بھی چلا رہی ہوں. ابھی کل ہماری ایگزیبیشن ہے نیشنل ہارٹیکلچر سوسائٹی کی, میں وائس چیئر پرسن بھی ہوں. ماشاءاللہ, کل 3 بجے سی ڈی اے چیئرمین صاحب جو ہے نا وہ اس کی اوپننگ کر رہے ہیں. بس ایسے ہی میں کام کی طرف بس لگی ہوئی ہوں. اور آپ نے ایک جو راستہ اختیار کیا ہوتا ہے نا, بس اسی پہ آپ چلتے جاتے ہو نا, تو منزلیں آپ کو خود ہی ملتی جاتی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ یہ کام کیا اس کو چھوڑ دیا پھر دوسرے کو پکڑ لیا. میں ایک ہی فیلڈ میں کر رہی ہوں کام. جو فیڈریشن کے ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے کلچر ایکسچینج کا ہے, اس میں ہم لوگ ایونٹس وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں. تو سیم لائک میرا پہلے بھی وہی کام ہے. کون سا کام سب سے زیادہ مشکل ہے؟ ڈائریکٹر, پروڈکشن کو دیکھنا, پروڈیوسر, یا آپ ایز اے ڈائریکٹر بہت ٹیم کو نا ہینڈل کرنا وہ بہت مشکل کام ہے. آرٹسٹ کبھی ایک یہاں نکل جاتا ہے, کبھی دوسرا, سب کو اکٹھا کرنا نکل نہیں جاتا. پتہ کیا, ہر ایک کو اپنے کام کے اوپر اتنا نہیں ہوتا کہ ہم توجہ دیں. ہوتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں. ہمارے جو پلیز ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ ایک اسکرپٹ پہ ہوتے ہیں, لائنس پہ ہوتے ہیں. ہم نے وہ زیادہ صوفیزم کے اوپر, اور ہمارا جو آرٹ سے تعلق جو چیزیں ہیں نا ہم وہ دکھاتے ہیں. تو اس میں ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب محنت کی عادت لوگوں کو رہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ ذرا مشکل کام ہے کہ ان کو بیٹھ کے لائنیں یاد کروانا. بہت سارا کام تو میرا جو اسسٹنٹ ہے سلمان سنی, وہ جو ہے نا ہینڈل کر لیتا ہے, لیکن وہ لاسٹ جو 3-4 دن ہوتے ہیں وہ پھر میری سر درد ہوتی ہے. سر درد. کھانے میں کیا پسند ہے آپ؟ کچھ آ جاتے کھانے کی باتوں پر, کھانے میں کیا پسند؟ آپ نے کہا بٹ ہے, پہلے اس سے کھانے کو ہی پوچھا. کھانے میں مجھے سب کچھ پسند ہے. میں سبزیاں بھی کھاتی ہوں, دالیں بہت شوق سے کھاتی ہوں, فش مجھے بہت پسند ہے, اور مٹن تو خیر ہماری ہے خوراک کشمیریوں کی. مٹن کے بغیر تو ہم نے وہ آلو میں بھی مٹن ڈالنا ہے, ہم نے وہ کہہ دیں پالک میں بھی ڈالنا ہے, گوبھی میں بھی ڈالنا ہے, کوئی بھی سبزی ہے اس میں ہم نے مٹن تو ڈالنا ہی ہے. وہ تو ہے ہی ہے. کوکنگ کیا بناتی کیا اچھا ہے؟ سب کچھ. میں کوکنگ بہت اچھی کرتی ہوں.
پھر ہمیں آنا پڑے گا. میرے گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں نا، میں ان کے ساتھ کبھی وہ کام ٹھیک نہیں کرتے تو میں بڑا چیختی ہوں. میں کہتی ہوں یار میں بھی تو آپ جیسی ہوں نا، مجھے بتاؤ، میں تمہیں کپڑے بھی پریس کر کے دیتی ہوں چیلنج سے، میں صفائی بھی کر کے دکھاتی ہوں، باتھ روم بھی صاف، کھانا بھی بنا کے دیتی ہوں. کہتی باجی پتہ نہیں تھوڑے اندر کیڑا جن ہے. ہر طرف وہی ہر طرف سے جب یہ سننے کو ملتا ہے بھائی آپ کے اندر کون سا جن ہے، پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی صلاحیت جو ہے وہ اس وقت میرے اندر موجود ہے جو کسی اور انسان میں نہیں ہے. بس ہم تو ایک کام کرتے ہیں، دوسرے کام کرنے کے بعد یہ کل دیکھ لیں. میں اسی کا اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو صحت بھی اچھی دی ہوئی ہے، آپ کو سوچ اچھی دی ہے آپ کو، اور آپ کو ایک راستہ اچھا دیا جس کے اوپر آپ چل رہے ہو. تو آپ اگر ان ساری چیزوں کو فالو کر لو، اس کا شکر ادا کرو. الحمدللہ میں بہت زیادہ، سب سے پہلے اللہ کی یاد، اس کے بعد پھر دنیا میری آتی ہے، اس کے بعد دنیا آتی ہے. ہاں. اچھا، جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، جو اس فیلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں بہت دور ہوتے ہیں. اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھنا، کسی کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا، تو ہم دل میں بہت اچھا ان کو جانتے ہیں. لیکن لوگ ہمارے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ بس پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے اوپر انہوں نے کچھ چھاپ ایسی لگا دی ہے. خیر ہم لوگوں میں سے بھی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کا ایک تاثر دیا ہوا ہے کہ یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. ہماری خواتین بھی ایسی ہیں شوبز کی جن کو ہم سوچ کے بھی مجھے خود اسپیشلی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ بھی ایک عورت ہے. مطلب ہماری تھیٹر سے ریلیٹڈ شوبز کی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے کام کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے کام کو دیکھ کے میں نے کمرشل ڈرامہ چھوڑ دیا. آج 16 سال ہو گئے ہیں میں نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ آپ اپنے کام کو بگاڑنے والے بھی آپ ہی ہوتے ہیں، اس کو سنوارنے کا بھی آپ کے اندر ہی صلاحیت ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم سنوار کے اس کو کریں، بہتر کریں، اور ہم ایک اچھا میسیج اپنے معاشرے کو دیں کہ پازیٹیو ہم دیں. تو اگر آپ پیسہ کمانا ہی ذریعہ بنا لیں گے تو اور بڑے طریقے ہوتے ہیں کمانے کے. پھر ہم شوبز کا سہارا لے کے، اس کا نام لے کر ہم جو یہ غلط کام ہو، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں. اب دیکھیں میں بھی ریسنٹلی پنجاب میں لاہور فیسٹیول ہوا ہے، ہم پارٹیسپیٹ کر آئے ہیں، اور ابھی تک لاہور کے ادارے، لاہور کی انتظامیہ، الحمرہ اسپیشلی، وہ سارے ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ پنڈی سے بھی ایک گروپ ایسا ہے جو تھیٹر کے اوپر اتنا ان کو گریپ ہے. ہم لوگ تو سوچ میں پڑ گئے. پورے میڈیا نے مجھے وہاں پہ ابھی تک جو ہے نا، ہمارے وہ کسی نہ کسی نیوز پیپر میں وہ کالم لکھتے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا. میں نے دلہا بھٹی کیا تھا اور بڑا تاریخی ڈرامہ تھا، اور ہماری ہسٹری میں یہ بڑا ایک ایسا جوان گزرا ہے جس نے اپنے موقف کے اوپر، اپنے حق کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن اس نے اکبر بادشاہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا تھا. تو وہ بڑا خوبصورت پلے تھا جو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں. تو اچھا کام کریں تو آپ لوگوں میں مانے جاتے ہیں، ورنہ تو میں تو خوش ہوتی ہوں کہ برے کام کرنے والے بھی لوگ ہونے چاہیے. پتہ پھر اچھائی کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے اچھا کیسے کیا ہے. بالکل. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کو جوائن کرنا، لڑکیاں خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ نہیں کرنا اب آپ نے کہا تو ہم تو بھائی سکھا دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں ہم کبھی اسکرین پہ آ ہی نہیں سکتے، ہمیں کون رکھے گا. نہیں، اپنے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ ضرور آئیں، دیکھیں یہ شعبہ غلط نہیں ہے. یہاں سے آپ کی ایک شخصیت بنتی ہے، آپ کو ایک اویئرنیس ملتی ہے، اور آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے 27 سال ہو گئے ہیں. میں چیلنج سے کہتی ہوں، اگر یہ مجھے سارے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ آج تک میڈیا میں کسی جگہ کے اوپر آپ کو آسماں بٹ کی کوئی ایسی سرخی لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یا آسماں بٹ بھی یہ پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، فلانی جگہ پہ بیٹھی ہوتا ہے نا. شوبیز میں بہت ساری نیوز آتی ہیں. اپنے کام سے کام رکھا ہے، اپنے کام کے اوپر توجہ کی، اس پہ محنت کی ہے، اپنا ایک نام بنایا. تو اس لیے جہاں بھی آپ جائیں گے، بینک میں بھی جاؤ، ٹیچنگ میں جاؤ، نرسنگ میں، کسی بھی شعبے میں چلی جاؤ، آپ نے تو اپنے کام سے جب پیار کرنا ہے اور اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے، ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کے لیے غلط ہوگا. آپ ضرور آئیں. لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے. آج ہماری عورت جو ہے معاشرے میں دیکھیں، ہر کام میں، ہر فیلڈ میں مرد کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. یہ بڑا ہمارا سافٹ اور پازیٹیو ہمارا میسیج ہے جو ہم بھائی دنیا کو دے رہے ہیں. تو یہ لڑکیوں کو آنا چاہیے. بالکل، بہت خوبصورت بولتی ہیں آپ، اور بالکل بھی اس ٹائم میرا دل نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے یہاں سے جاؤں، لیکن ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ نیکسٹ ویک دوبارہ بھی تو آنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاشا یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.